बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सुनते तो आ रहे थे कि श्रीलंका में मौशी बहरान से लोग तंग आ चुके हैं, मगर अब पता चला है कि श्रीलंकन अवाम का सब्र जवाब दे गया है। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी है। अवाम सड़कों पर निकल आए हैं, सियासतदानों का घेराव किया जा रहा है, उनके घर जला दिए गए हैं, हुकूमती रुकन को जान से मार दिया गया है। अवाम की बगावत के बाद वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी होने पर मजबूर तो हो गए, मगर अवाम का गुस्सा है कि कम ही नहीं हो रहा। मुश्तिल हजूम ने वज़ीर आज़म के घर को जलाकर राख बना दिया है। श्रीलंकन वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली को फ़ौज ने बमुश्किल, जी हाँ बमुश्किल, अवाम के कहर से बचाकर किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया है और मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया है। हंसता बसता जो मुल्क है श्रीलंका, वो आज इबरत की मिसाल बना हुआ है, जिसकी तबाही की वजह मौशी बहरान, बेरोज़गारी, तवील लोड शेडिंग, तेल की कमी और ग़ज़ाई क़िल्लत है। नाज़रीन, श्रीलंका में जो हुआ, इसमें पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए सबक है। जी हाँ, बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी काफ़ी हद तक श्रीलंका से मिलते जुलते हैं। अवाम रोज़ बरोज़ तंग आ रहे हैं, अवामी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, माहिरीन इसे ब्लड बाथ का नाम दे रहे हैं। रिलीफ के बजाय अवाम को तकलीफ दी जा रही है। और अब सोने पे सुहागा ये कि जुम्मा 8 दिन से बनी इस हुकूमत को नवाज शरीफ ने लंदन तलब कर लिया है। तस्दीक करते हुए हमारी वज़ीर इत्तलात ने बताया है कि पाकिस्तान की सरकारी हुकूमत, जी हाँ आपने सही सुना, सरकारी हुकूमत निजी दौरे पर लंदन जा रही है। इस एक खबर ने जहनों को चकरा कर रख दिया कि हुकूमत सरकारी और दौरा निजी कैसे कोई हुकूमत जो अभी अपनी तश्कील के मराहिल में हो, वो सब कुछ, जी हाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने किसी निजी दौरे पर लंदन जा सकती है, वो भी ऐसे वक्त में जब मुल्क में मौशी बहरान हो, आईनी बहरान हो, अवाम तकलीफ में हो। उनके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ इमरान खान, जी हाँ रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे कर रहे हों, कौम को साजिशी बयानियाँ बावर करा रहे हों, और ऐसे वक्त में जब इमरान खान अपने अरकान को उम्रे की अदायगी के लिए भी जाने से रोक रहे हों, तो कैसे, जी हाँ कैसे हो सकता है कि मुल्क की पूरी सरकार अपने निजी दौरे पर लंदन चली जाए? क्या है ये लंदन प्लान? आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए पूरी की पूरी हुकूमत लंदन तलब हो गई है? पाकिस्तान के ऐसे कौन से फैसले हैं जो अब लंदन में होंगे? क्या इमरान खान का दावा सच्चा है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है? जो फैसले भी अब लंदन से होंगे और वो इम्पोर्टेड फैसले होंगे और वो इम्पोर्टेड हुकूमत करेगी? बहुत ढेर सारे सवालात हैं, जवाब भी मैं आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मेहमानों से मिलवा देती हूँ। मुझे आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं जी हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, PMLN से उनका ताल्लुक़ है, अब तो हुकूमत में हैं, सिटिंग MPA भी हैं, अब से थोड़ी देर में मेरे साथ स्टूडियो में होंगी। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी शंदाना गुलजार खान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी एक सेन, एक वोकल वॉइस हैं, और ऑब्वियसली इस टाइम पर वो अपोजिशन में हैं और MNA भी हैं, और वो PTI का मौक़िफ़ देंगी। और आगे चल के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी एक सेन वॉइस लेने की कोशिश करेंगे। हमारी कमिटमेंट तैमूर तालपुर साहब के साथ है, वो हमें बिल्कुल थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले PTI एंड PMLN से हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तमाम मेहमानों को आपसे रूबरू कराएंगे और उनसे तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कह रहे हैं। फाइनली हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हमारे स्टूडियो पहुंच गई हैं। इंतजार हो रहा है शंदाना गुलजार साहिबा का, जैसे ही वो हमें ज्वाइन करेंगी उनको भी बिल्कुल हम इस शो का हिस्सा बनाएंगे। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हम वॉइस लेंगे। लेकिन हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, मैं आपसे क्या पूछूं, मुझे बताएं कि व्हाट इज़ दिस लंदन प्लान, व्हाट इज़ हैपनिंग? इतने मुश्किल हालात हैं, आवाम को इतने मसाइल दरपेश हैं, यहाँ पे आवाम का किचन नहीं चल रहा, महंगाई देखे कहाँ चली गई है। आपकी पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो इस टाइम पर लंदन जाने का प्लान बना रही है, रात को उनकी फ़्लाइटें हैं, क्यों जा रहे हैं? और कहाँ ये जा रहे हैं? निजी दौरा है, क्यों? क्या इम्पोर्टेड हुकूमत है, इम्पोर्टेड फैसले होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बीनिश। पहली तो बात है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इनके पिछले 3.5 साल में मुल्क में इस तरह इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, इस तरह इन लोगों ने मुल्क में कर्ज़े लिए और इतनी इकॉनमी का बुरा हाल था कि बहुत सख्त फैसले लेने जो हैं वो पड़ेंगे। और जिस तरह आपको पता है कि हमारे पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बिल्कुल लंदन में हैं, तो हमारी जो पूरी टीम है उन्होंने ये डिसाइड किया, बल्कि एक्चुअली दे आस्क्ड MNS टू कि हम उनसे मशावरत करें, उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लें। तो पहली तो बात, जो 2 चीज़ें मैं क्लियर करूं कि
نواز شریف صاحب پاکستان کے ہیں اور پاکستان میں نہیں ہے، ایکس 3 ٹائمز کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، تو آپ کیسے، یہ پہلی تو بات ہے امپورٹڈ حکومت والا بیانیہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنا جھوٹ ہے ان لوگوں نے. میں اس لیے تو پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں. ایک نواز شریف صاحب ادھر آ جائے تو انہوں نے ملنا تھا. میں فیصلے نیشنل سیکورٹی کمیٹی، بٹ ہاؤ از دس پاسبل؟ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جو اس کا بیانیہ آیا، انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، پر دھمکی ملی. یہ پرائم منسٹر نے کل بولا نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے بولا. دیکھیں بات سنیں، اگر کورسپونڈنس ہوتی ہے اور وہ کورسپونڈنس اگر ہوئی جو بھی، تو ان کو 27 مارچ کو کیوں یاد آیا؟ تو دس از لانگ، یہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت والی جھوٹ ہے یہ ان کی ایک پولیٹیکل کارڈ ہے، ان کو پتہ ہے. اس سے پہلے ان نے ریاست مدینہ والا کارڈ کے پولیٹیکل کارڈ کو سچ ثابت کر رہے ہیں. کون کون نہیں جا رہا لنڈن؟ خواجہ بینیش پہلے، ایاز صادق، احسن اقبال، مریم اورنگزیب، عطا طارر، ملک احمد خان، سارے لوگ. آپ کو اچھا پتہ کیا ہے نا، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے اسپیسیفکلی. آپ کو میں بتاؤں کیوں؟ ہاں میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں. آپ ہے پنجاب میں ایم پی ہے، ابھی آپ گورنر ہاؤس کے باہر جا کے دیکھیں، آپ کی حکومت ہے پنجاب میں، آپ کی حکومت ہے وفاق میں. جو گورنر کے ساتھ ہوا، جو آپ نے گورنر کے ساتھ کیا، آپ نے اس پورے پنجاب کو، پورے ملک کو اس ٹائم پر ایک سب جیل بنایا ہے. آپ کوسچن بھی کریں گی، آنسر بھی آپ تو نہیں دیں گی نا. میں تو کوسچن بھی آ رہی ہوں. اچھا مجھے آنسر دینے دیں کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ آپ آئینی بحران ہے. آپ غلط کہہ رہی ہیں. آئینی بحران کس نے کریٹ کیا؟ اب مجھے بات کمپلیٹ کرنے دینا. جو صدر ہے اور گورنر، ان کے کانسٹیٹیوشنل عہدے ہوتے ہیں. اگر گورنر کو حمزہ شہباز شریف کا اوتھ لینا تھا تو گورنر کیوں اوتھ نہیں لے رہا تھا؟ یہاں آئین شکنی کس نے کی؟ قاسم سوری نے آئین شکنی کی، عارف علوی نے آئین شکنی کی، اور گورنر جو یہاں ہیں انہوں نے آئین شکنی کی. اگر آرٹیکل 48 کے انڈر، اگر آپ کا، ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہیں، اگر آپ کو وزیر اعظم کہے کہ گورنر کو چینج ہونا چاہیے کیونکہ گورنر اپنی آئینی وہ پوری نہیں کر رہا، تو اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل کرائسس تھا نا. نہیں کرائسس کیا، کرائسس ہے، آئینی پرابلم ہے نا پرابلم تو ہے بالکل. اب اتنی بڑی آئینی پرابلم ہے، ملک کا وزیر اعظم ود دا انٹائر کیبنٹ وہ لنڈن جا رہا ہے. میں آپ کو یہی کہ اب یہ دو چیزیں ہیں. پہلی تو بات ہے کہ پنجاب کے اندر، پنجاب کے صوبے میں ان لوگوں نے اتنی لمبی دیر آئینی بحران کیوں کریٹ کیا؟ ان لوگوں نے آئین شکنی کیوں کی؟ ٹھیک ہے، تو اس پہ اگر وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ گورنر چینج ہونا چاہیے تو ہو جانا چاہیے تھا. عارف علوی صاحب کو اس وقت پریزیڈنٹ ایکٹ کرنا چاہیے اور گورنر کو چاہیے تھا کہ وہ گورنر ایکٹ کرتا. عارف علوی صاحب is in Pakistan and he is doing his duty as a member of PTI. No, it matters. نہیں، فرسٹ آف آل مجھے مریم اورنگزیب، میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد ہیں. اب کرونا کے ایس او پیز جو ہے وہ ختم ہو جائے. میں میری بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. میاں صاحب بہت جلدی آئیں گے. ہمارے پارٹی کے قائد ہیں. اس سے پہلے بھی بہت دفعہ آؤٹ سائڈ دا کنٹری اجلاس ہوئے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے جب بے نظیر صاحبہ بالکل ہوئے، بے نظیر کی بہت دور کی بات ہے، کراچی پورا ایم کیو ایم ایسے چلتا رہا ہے. دیکھیں ہماری جو ٹیم ہے، لیکن نواز شریف کے بلانے پر پوری حکومت لنڈن جا رہی ہے ایسے حالات میں جب پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. I have to take شندانہ in now. I have to take شندانہ in. آپ کا پوائنٹ آ گیا. السلام علیکم شندانہ، بہت بہت شکریہ. I really wanted to start the show with you. لیکن اینی ویز بھائی آپ کی بات، میں نے کل اندلیب عباس تھی میرے ساتھ آپ کی جگہ پر، ان کو میں نے مبارکباد دی کیونکہ کل ہی محترم پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس یہ بولا کہ بھائی یہ دھمکی آئی تھی، دھمکی آمیز لینگویج تھی. تو آج میں آپ کو بھی یہ مبارکباد دے رہی ہوں. اس میں سازش کا ایلیمنٹ نہیں تھا، تو لہٰذا اب آپ بھی آگے بڑھیں، اس کو سمجھیں کہ دھمکی آئی ہے، سازش کا ایلیمنٹ مائنس کریں اور آگے بڑھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت ایک کرائسس ہے ملک کے اندر، کیونکہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ تمام تر اپنی کیبنٹ کے ساتھ لنڈن جا رہے ہیں ایسے موقع پر جب ملک کے اندر ایک آئینی بحران ہے پنجاب میں. تو امپورٹڈ حکومت، امپورٹڈ فیصلے. شکریہ بینش. آپ نے 2 سوال پوچھے. پہلا والا آپ نے یہ کہا کہ کیونکہ جو پرائم منسٹر سازش کے تحت ہم پہ امپوز ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش نہیں ہے تو اس لیے ہم بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں. اس سے میں آپ کو ذرا ایک آسان طریقہ بتاتی ہوں. پہلی بات یہ، نہ جوڈیشل کمیشن کروائیں یہ لوگ. دوسرا یہ شاندانہ کی اوپینین ہے، پی ٹی آئی کی نہیں ہے. نہ یہ لوگ الیکشن کروائیں. ٹھیک ہے، سب سے آسان جو کام ہے کہ جو سائفر آیا تھا مراسلہ، اس مراسلے کو ایز اٹ از چھاپ دیں.
کہہ دیں کہ جی, اور وہ تو پی ٹی آئی کے لیے برا ثابت ہوگا کیونکہ ہم تو جھوٹ کہہ رہے ہیں. سائفر میں تو کچھ بھی نہیں تھا, مراسلے میں تو کوئی نہ دھمکی تھی, نہ سازش تھی, نہ جھوٹ تھا. سائفر دکھا دے, چلے اگر سائفر ہم نہیں دکھا سکتے, ڈپلومیٹک ایشوز ہیں آپ کے, تو آپ اس کی جو ڈی کلاسیفائڈ ورژن ہے آپ اس کو ریلیز کر دیں, اخبار میں چھاپے, عوام بھی ٹھپ ہو جائے گی, عمران خان بھی چپ ہو جائے گا, ہم بھی چپ ہو جائیں گے. اور اگر یہ بھی کرنے سے قاصر ہیں, ٹھیک ہے 4 چیزیں تو نہیں کر پائے, 5ویں آسان چیز ہے کہ جتنے بھی اداروں نے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جب انہوں نے کہا کہ جی بلیٹنٹ فارن انٹرفیرنس ہے, بیرونی مداخلت ہے لیکن سازش نہیں ہے, تو وہ ایسے نہیں ہوتا ہماری ایجنسیاں کہ وہ فالتو میں یہ بات کر دیں. انہوں نے ضرور کوئی نہ کوئی انویسٹیگیشن کی ہوگی, کسی سے بات کی ہوگی, کوئی لوگوں سے باتیں کی ہوں گی. اس کا رزلٹ اگر آپ عوام کے سامنے نہیں رکھ سکتے, ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کے سامنے رکھتے کہ ہمیں سکون ہو جائے, اور اس کے جو ڈی کلاسیفائڈ رزلٹس اخبار میں ڈال دیں, ہمارے سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہی کیس میں خود ختم کروں کیونکہ میں انٹیریئر منسٹر اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. تو یہ تو جج, جوری, ایکسیکیوشنر, وکیل سارا خود. دوسرا آپ نے جو سوال کیا آئینی بحران کا, جی مجھے اس ملک پہ اتنا میرا دکھ ہوتا ہے, اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ غریب ڈیولپنگ کنٹری ممالک, وہاں پہ آج ہیڈ لائن آتی ہے کہ جی کابینہ کال ٹو لنڈن. بھئی وائی لنڈن, وائی ناٹ لاڑکانہ, وائی ناٹ لاہور, وائی ناٹ مطلب 1000 شہر ہے پاکستان میں, آپ لنڈن میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو غریبوں کا ملک ہے, اپنے عوام میں بیٹھے, اپنے عوام کے ساتھ ساری کابینہ ادھر جا رہی ہے لنڈن. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ بوکھلاہٹ کا شکار کون ہے, ڈر کا شکار کون ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے, اس ملک کے ساتھ دھوکہ کس نے کیا ہے, امورل حکومت کون لے کے آیا ہے, اللیگل حکومت کون لے کے آیا, آئین کی کون دھجیاں اڑا رہا ہے. اور جہاں تک پنجاب کے اپنے بحران کی بات کی, میں آج گئی تھی الیکشن کمیشن, ہم بیٹھے ہوئے تھے, جو 26 منحرف اراکین ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز, ان کا کیس سنا جا رہا تھا. تو ہماری ملیکہ بخاری صاحبہ ایکس ایم این اے وہ بھی ہیں, انہوں نے جج صاحب سے پوچھا کہ ٹوٹل اوپن شٹ کیس ہے, 26 منٹ کا کیس ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے کلیئرلی, آپ ان منحرف اراکین سے پوچھ لیجئے گا کہ جی آپ نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ ڈالا یا آپ نے پی ڈی ایم کے, ادھر کا ادھر مسئلہ ختم ہو جائے گا. آپ ڈیٹ کیوں دے رہے ہیں, ڈیلے کیوں دے رہے ہیں, اس کو لمبا کیوں کریں. تو آگے سے جواب آئے کہ جی آواز اونچی کرنے سے آپ کو ڈیٹ نہیں ملے گی, آپ اب آئیں فرائیڈے کو آپ کی ہیئرنگ ہوگی. سو آپ دیکھیں یہ بہتر ہوگا کہ یہ سوالات ہم ان اداروں سے پوچھیں جو اس وقت ڈیلے کر رہے ہیں, اور ان تمام چیزوں کے ادارے ہی ذمہ دار ہیں. ہم ایکس پارلیمنٹیرینز ہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہم تو صرف عدالت سے انصاف مانگ سکتے ہیں. بٹ جب عدالتیں, ادارے سب سو گئے ہیں تو پھر آئین بھی شکنی ہوگی, ملک میں بحران بھی آئے گا. اور میں نے تو ابھی مہنگائی کی جو طوفان, اس کی تو میں نے بات کی ہی نہیں ہے. جو پی ڈی ایم کلیم کرتی تھی کہ ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, ہم تو تباہی کے نہج پہ کھڑے ہیں, اور اوپر سے مفتی صاحب کہتے ہیں جی ہمارے لیے بم چھوڑ کے گئے ہیں, ہم ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے آئے, ہماری تو اپنی حکومت تھی. شندانہ آپ کے سوال سے بھی مجھے یاد آیا, اور آپ نے جو رسپانس کیا تھا ڈر, مجھے ڈر سے بھی ایک چیز یاد آئی کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی ڈر گئے, کیونکہ وہ ایبٹ آباد میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے وہ جو میر جعفر ہیں, وہ جی وہی بتا رہی ہوں کہ کہہ رہے تھے کہ جو میر جعفر ہے وہ تو اس وقت کا کوئی سویلین نہیں تھا بلکہ وہ کمانڈر ان چیف تھا. پھر کل وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں تو شہباز شریف کی بات کر رہا تھا. یہ کیسے ہو گیا؟ شہباز شریف صاحب ایٹ لیسٹ مجھے اتنی کلیئرٹی ضرور ہے کہ وہ عمران خان کی انڈر گورنمنٹ سپہ سالار نہیں تھے, کمانڈر ان چیف نہیں تھے. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ایک بات کر کے اور اس کا جو ملبہ ہے اور بات جو ہے وہ شہباز شریف کی طرف لے جائے. بینش صاحبہ, میں آپ کا تو مجھے نہیں پتہ, میں تو تقریباً خان صاحب کی سوائے کراچی لاہور جلسے کے تمام جلسوں میں گئی ہوں, اور یہ میر جعفر اور میر صادق کی بات انہوں نے 100 دفعہ کہی ہے, ایک دفعہ نہیں کہی. اور اگر کوئی اس کو آرمی چیف انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہے, یہ ان کی آزادی ہے, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور رہی بات اس کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنی سٹیٹمنٹ نہیں ختم کر رہے, وہ ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں میر صادق, میر جعفر, آج دوبارہ انہوں نے جی ایل ایم میں اس کا جواب دیا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا سٹانس اس پہ چینج کریں گے. کنسپیریسی تھی, کنسپیریسی ہے, کنسپیریسی رہے گی. مداخلت تھی, مداخلت ہے, مداخلت رہے گی. ٹھیک ہے جی. ہینا پرویز بٹ صاحبہ, مداخلت تھی, مداخلت ہے, مداخلت رہے گی. ایز اے گورنمنٹ آپ لوگ کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں, یا کیا ایکشن لینا, آپ یہ پوچھنے کے لیے لنڈن جا رہے ہیں. بینش اب مجھے پلیز بات کرنے دینا, آپ درمیان میں میری بات سنتی نہیں. میں آپ کو ایک تھوڑی ڈفرینسیشن بتاؤں. ایک ہوتی ہے پارٹی میٹنگ اور ایک ہوتی ہے کابینہ کی میٹنگ. فرسٹ آف آل تو ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر لیں کہ میاں نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کے قائد ہیں, پاکستانی ہیں, 3 ٹائمز ایکس پرائم منسٹر صاحب رہے ہیں. وہ اگر پارٹی کی میٹنگ بلا رہے ہیں
اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جیسے کرونا تھا ساری میٹنگز جو ہیں وہ ورچولی ہو رہی تھی. اس دفعہ میاں نواز شریف صاحب کو ہمارے پارٹی کے لوگوں نے خود کہا کہ ہم نے آپ سے مشاورت کرنی ہے. لاسٹ 3.5 ایئرز میں ان کی پرفارمنس اتنی بری رہی ہے کہ وی وانٹ ٹو ہیو ڈسکشن ود یو, پلیز کال اس. سو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ایک پارٹی میٹنگ اور کابینہ میٹنگ فرق ہوتی ہے. یہ جوائنٹ اپوزیشن کی حکومت ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, JUIF بھی ہے, PMLN بھی ہے. تو ہماری پارٹی میٹنگ ہے. پہلی ڈفرینسیشن یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہے کابینہ جا رہی ہے, ہمارے بلاول صاحب نہیں جا رہے, فارن منسٹر نہیں جا رہے, جو پیپلز پارٹی کے منسٹر ہیں وہ نہیں جا رہے. سو دس از اے پارٹی میٹنگ فرسٹ آف آل, اینڈ دس پارٹی میٹنگ ہیز بین آسکڈ بائی آر پیپل. جو لوگ فار ایگزامپل ہماری اکنامک ٹیم کے ہیں, جو لوگ جیسے شاہد خاقان عباسی آلریڈی وہاں آئے ہیں, وہاں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں, اور یہاں کے کچھ لوگ وہاں جا کے میاں صاحب سے they want to ask him because obviously جس طرح آپ نے پہلی تو بات کی ہے, تو میں اس کو ڈیفرینشیٹ کر لوں. ایک منٹ روکے, یعنی کہ چھٹی پہ جا رہے ہیں نا وزیر اعظم, چھٹی پہ جا رہے ہیں اپنی پارٹی وزیر اعظم پارٹی کی میٹنگ پہ اپنے ایکسپینس پہ جا رہے ہیں, اپنے ایکسپینس پہ جا رہے ہیں, اپنے ایکسپینس پہ جا رہے ہیں. نہیں, وہ دو یا تین دن کے لیے جا رہے ہیں. He is going to be back by Friday. He is going to be back in 2-3 days. جب آپ اپنے پرسنل ایکسپینس پہ جاتے ہیں اور نجی دورہ کر کے جاتے ہیں تو چھٹی پہ جاتے ہیں نا, تو پرائم منسٹر از گوئنگ آن چھٹی. دیکھیں پرائم منسٹر تو شہباز شریف صاحب نے چھٹی لے لی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں 2 سے 3 دن کی. پارٹی کی میٹنگ ہے پہلی چیز, پارٹی کی میٹنگ ہے. میاں نواز شریف صاحب سے مشاورت کرنی ہے. میاں نواز شریف صاحب has been a 3 times ex-prime minister. He knows, he understands politics. People, our delegation is going to consult تو with آئیں him. آ کے بتائیں کہ ملک میں آپ نے سیاست کیسے کرنی ہے. دوسری بات آپ میٹنگ کریں گے نا, دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں گی, جو آپ نے مجھے سپلیمنٹری کوسچن تو کرنے دیں, پھر ایسے سمجھ نہیں آئے گی, شندانہ کو سمجھ نہیں آئے گی. شندانہ پھر بھی یہ کہیں گی کہ امپورٹڈ حکومت, امپورٹڈ فیصلے. تو میرا سپلیمنٹری کوسچن سمجھ لیجیے, آپ کے لیے آسانی ہوگی. پارٹی کی جو میٹنگز ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوتی تھی پہلے بھی. پوری PDM PMLN نے PDM کے اندر شرکت ویڈیو لنک کے ذریعے کیا. آپ 100 دفعہ بلائیں, میری طرف سے 200 دفعہ بلائیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر وزیر اعظم ملک میں نہیں ہے 2 دن 3 دن, اپنے پلے سے پیسے خرچ کر کے لنڈن جا رہا ہے, مطلب پرسنل دورے پر جا رہا ہے, 100 دفعہ جائے, لیکن میرے حکومت کو, میری کابینہ کو نہ لے کے جائے. مجھے جواب دیں, شہباز شریف صاحب جہاز میں بھی ہوتے ہیں نا, تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر جتنے بھی لوگ ٹریولنگ کے درمیان بھی آپ دیکھنا چاہے, عطا طارر ہو, مریم اورنگزیب ہو, جتنے بھی لوگ ہیں ڈیورنگ دیئر وزٹ they're also be working. You've seen him. ان کا نام ہے پاکستان سپیڈ, پنجاب سپیڈ. وہ کام کرتے ہیں, چاہے وہ جہاز میں. میاں نواز شریف صاحب سے ملنا تھا, میاں نواز شریف صاحب سے کچھ امپورٹنٹ ڈسکشنز کرنی تھی, اس وجہ سے جا رہے ہیں. یہ ملک کے لیے بہتر ہوئے گا. اٹس اے گڈ ڈیسیجن. ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان. نوبڈی کین ڈاؤٹ ہز ورکنگ کیپیبلٹی. آپ نے دیکھا جہاز میں بھی کام کرتے ہیں. ہی از 24 hours working. پہلی چیز. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, امپورٹڈ حکومت, ان لوگوں نے ریلیجس کارڈ بھی کھیلنا کوشش کی. انہوں نے ریاست مدینہ کا کارڈ جو ہے وہ پورا کتنی دیر کیا, لیکن جو آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ ان لوگوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جگہ پہ انہوں نے پامال کیا اس کا تقدس, تو ان کا ریاست مدینہ کا کارڈ ختم ہو گیا. دوسری بات, انہوں نے کہا یہ امپورٹڈ حکومت کا تو عمران خان کا خود پوڈ کاسٹ پر دیکھ لیں, ان کو تو ڈیٹ ہی نہیں یاد. کبھی ایک ڈیٹ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں پچھلے جو ہے سال مجھے پتا تھا, اور پھر انہوں نے جو بات کی, تو یہ تو ساری ان کا خود ہی امپورٹڈ والی چیزیں جو. اور لاسٹ چیز, عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کس کو میر جعفر اور میر صادق کہا. یہ بات, یہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ عمران خان کا سب سے بڑا. میر جعفر اور میر صادق جو ہے نا, عمران خان خود ہے جو اینٹی اسٹیٹ کا نیریٹو جان بوجھ کے اداروں میں درار ڈالنے کی کوشش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پوچھ لیتے ہیں اب ہنا, آپ بھی سنیں اور میں بھی سنتی ہوں, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. شندانہ, میں آپ سے سپلیمنٹری کوسچن کرنا چاہ رہی تھی, لیکن بیکاز آپ کی آئف بھی اتر گئی تھی تو اس وجہ سے میں سوال کر نہیں پائی اس ٹائم پر جب آپ نے یہ بات کہا کہ بالکل انوالومنٹ تھی اور وہ رہے گی. تو میں آپ کو یہ پہلے سنوا دوں کہ عمران خان صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کا پرسیپشن بہت غلط گیا ہے, اور اس کا پرسیپشن یہ گیا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ایکس آرمی مین ہیں, سروس مین جتنے بھی ایکس رہے ہیں, وہ آ کر کے اپنے کمانڈر کے حق میں جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں. آپ سن لیجئے پہلے, پھر اس کے اوپر ذرا تسلی سے کامنٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ, پلس کیا ہے لوگوں کی اس بیان کو سننے کے بعد. جی سنوائیے. جن کو نہیں پتا
मैं फिर से बता दूं, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान से। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, क्योंकि इस तरह बड़ा झूठा, ये सारा खानदानी झूठ है। कहता है जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। मैं कल जेल में मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा वह सही माने में कि मैं कितनी तौहीन की, और तुम गद्दारों ने इस मुल्क से क्या किया। तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक को इस मुल्क के। जी शंदाना, आपने सुना? जी बिल्कुल सुना। रिस्पांस चाहिए? बिनेश आपकी आवाज़ कट गई, सॉरी, ज़रा दोबारा सवाल पूछिएगा। मैंने कहा आपने सुना तो रिस्पांस चाहिए। पहले वो मीर जाफर खड़े होके किसको कह रहे हैं, हमें जी, बता रहे जी, हैं जी। कि सिविलियन नहीं थे। कौम को तालीम शंदाना साहिबा इमरान खान साहब ने कुछ और दी, और फिर बाद में वो बात शहबाज शरीफ पर ले गए। जी अच्छा, मैं तो उससे एग्री नहीं करती एंड आई विल टेल यू व्हाई। मैंने आपको शुरू में भी ये बताया, मैं दोबारा बताती हूँ। मैं सिवाय लाहौर और कराची के खान साहब के तमाम जलसों में शामिल हुई हूँ। हमारी जितनी प्राइवेट मीटिंग्स खान के साथ हुई हैं मैं उनमें शामिल हुई हूँ, और उसमें एक ही उनका मीर जाफ़र और मीर सादिक का नैरेटिव चल रहा है। इंटरेस्टिंगली आपको पता है कि सिराजुद्दौला का और मीर जाफ़र का रिश्ता क्या था? आपको पता है वो क्या थे आपस में? ठीक है जी शंदाना, आपकी बात मुकम्मल। जी ओके। अच्छा, मीर जाफ़र जी बोलिए, मीर मुकम्मल जाफ़र करें। नहीं सुन ले, मीर जाफ़र जो थे ना, उनकी शादी हुई थी सिराजुद्दौला की बहन से। पहली बात, वो उनके ब्रदर इन लॉ थे, और मीर सादिक और मीर जाफ़र भाई थे। तो अगर इसमें अभी भी किसी को शक है कि खान साहब किसकी बात कर रहे हैं, तो माजरत के साथ, वो तो अगर मैं कुरान पे भी हाथ रख तो किसी ने मानना है नहीं। तो हर कोई अपने ओपिनियन के साथ बैठ जाए। अगर ये इतना ही सीरियस इशू है तो आई थिंक ISPR इसका खुद जवाब दे सकती है, फ़ौज जा सकती है सुप्रीम कोर्ट पे, खान साहब पे इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान केस कर सकते हैं, उनको कोई रोक तो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा एक दो बातें मैं ज़रा आपको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे वो दूसरे साइड पे कौन बोल रही है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो जो कुछ बातें कर रही थी मुझे बहुत इनोसेंट। अच्छा ओके, अस्सलाम वालेकुम। है ना, इनकी बहुत मुझे मासूमाना बातें बहुत अच्छी लग रही थी, और दो तीन में ज़रा एक बातें पॉइंट आउट कर दूं। एक तो कहती है कि जी छुट्टी पे नहीं जा रहे, लंदन जा रहे हैं, क्योंकि जो असल प्राइम मिनिस्टर है, जो एक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर है, वो नवाज़ शरीफ है, और वो छोटे भाई को बुला रहा है वहाँ पे, क्योंकि पार्टी मीटिंग होनी है, काबीना की मीटिंग नहीं होनी। मुझे बताएं, एक आदमी जो काबीना का हिस्सा नहीं है वो काबीना की मीटिंग तो बुला ही नहीं सकता। एक वो तो एब्सकॉन्डर हैं, वो तो बाहर बैठे हुए हैं, कानून से भागे हुए हैं। दूसरी बात, ये हमारे बच्चे नहीं हैं शहबाज शरीफ साहब, वो अपने आप को इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। हम उनको नहीं मानते, बट वो तो कहते हैं ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो आपको अपने बड़े भाई से एडवाइस चाहिए, फिर आप PM क्यों बने थे अगर आपको शंदाना, हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, फाशिस्ट पार्टी नहीं है कि इमरान खान जो कहे वो उमर सरफराज चीमा और आरिफ अलवी ने। फैशिस्ट नहीं होता, फैशिस्ट होता है। हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी में डोंट इंटरप्ट, पार्टी के कायद जो होते हैं ना वो डिसीजन लेते हैं। इंटरप्ट मी बारी बारी। मैडम Binish, I will leave your show if she will interrupt me, please. जी जी, मैंने उनको कह दिया है। अच्छा, आप भी शंदाना थोड़ा पेशेंस रखें, सब पूरी बात करें और सब अपनी बारी पे बात करेंगे। हिना, I'll give you some time, ठीक है? शंदाना, you also have patience. बिल्कुल, सब अपनी पे करें। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इतने एक्सपीरियंस्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, एब्सोल्युटली, आपके इतने एक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर है कि लंदन जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने अपने बड़े भाई से कि जी मुल्क कैसे चलाना है और PDM कैसे चलानी है। चौथी बात, ये बिल्कुल झूठ है सरासर। मैं भी आप इस वक्त आपसे इंटरनेट पे ही बात कर रही हूँ, मैं लाइव आपसे बात कर रही हूँ। और जब मियाँ नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और उस टाइम DG ISI को गालियाँ देनी थी, तो तब तो मल्टी स्क्रीन का भी मसला नहीं था, बड़े बड़े इनके झंडे लगे हुए थे, जनरल बाजवा आपने पाकिस्तान बर्बाद किया, जनरल फैज़ ये आपका गन
بند ہے. تو تب کدھر گیا تھا انٹرنیٹ؟ آج ان کا انٹرنیٹ یاد ہے. خدا کا واسطے اس ملک کو تباہی کے نہج پہ تو لے گئے ہیں. 6 ہفتے رہتے آپ کا سارا زر مبادلہ ختم ہو جانا ہے. شندانہ تب بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. تب بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. شندانہ مجھے سازش, پلیز لیٹ می ڈرائیو دا شو. میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی, ڈونٹ وری, آئی ہیو ایمپل ٹائم. میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی رسپانس کرنے کا. آئی ایم ناٹ ڈن ود شندانہ یٹ. اینڈ مین وائل پیپلز پارٹی کی طرف بھی مجھے جانا ہے. مجھے پیپلز پارٹی سے ابھی تیمور تالپور صاحب آپ نے جوائن کر لیا, بہت شکریہ. لیٹ می فنش ود شندانہ, پھر میں پیپلز پارٹی کی طرف اور پی ایم ایل این کی طرف واپس آؤں گی. شندانہ, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سازشی تھیری. وہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ آپ لوگوں کی ایک تھیری ہے کہ آپ نے سب کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے خود یہ کہا کہ ہمیں پتا تھا سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف, اینڈ دس ہیپنڈ ان جولائی. آپ کو جولائی سے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے. تو میڈم اس بیچ میں آپ پیپلز پارٹی کے پاس کیا کرنے گئے؟ آپ آصف علی زرداری کے پاس کیوں گئے تاکہ وہ آپ کی انشورنس پالیسی بنے, آپ کی حکومت بچا لے یا آپ کو بچا لے؟ کیوں گئے آپ پیپلز پارٹی کے پاس جولائی اور اب تک کے بیچ میں؟ کون کہہ رہا ہے کہ ہم جولائی اور ان کے بیچ میں گئے پیپلز پارٹی کے پاس؟ آپ نے خود کہا ایک پروگرام میں کہ آپ سے کانٹیکٹ کیا گیا تھا. میں نے تو جی, وہ ہوا یہ کہ طلعت صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ سنا ہے کہ عمران خان نے ملک ریاض کو کہا ہے کہ آپ زرداری صاحب کو اپروچ کریں. اور جب میں شو پہ گئی تو میں نے اپنے ٹیلی فون پہ طلعت اسلم صاحب کو ایک سرونگ آرمی آفیسر کا میسج دکھایا اور میں نے کہا سر یہ میسج دیکھ لیں اور اس میں کیا لکھا ہے. تو انہوں نے کہا یہ میں کھل کے میسج ڈسکس نہیں کروں گا, میں آپ سے اس کے ہینڈلرز کی بات کروں گا کہ اس میسج کے ہینڈلرز کون ہیں. پھر وہ ہم نے ڈسکس کیا. میں نے بتایا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں اپروچ کیا, نہ تھرو ملک ریاض نہ زرداری صاحب. انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ لیٹس ورک ٹوگیدر. اور یہ میں نے طلعت اسلم صاحب کو ابھی فون کر لیں, ان کے پاس یہ میسج انہوں نے پڑھا ہوا تھا, میں نے کو اسکرین شاٹ نہیں بھیجی. یہ اسد عمر صاحب نے بھی دیکھا میرے پارٹی کے. یہ بات آپ الٹا کہہ رہی ہیں, انہوں نے ہمیں اپروچ کیا. وی ہیو نیور اپروچڈ دیم, وائی شوڈ وی؟ ٹھیک ہے. شندانہ, آپ لوگوں نے ہمیں بتایا, عمران خان صاحب نے اپنے پوڈ کاسٹ میں, اینڈ آئی نو کہ آپ ان کو سن رہی ہوں گی پوڈ کاسٹ کے اندر بھی, انہوں نے بتایا کہ جی جولائی سے سازش ہو رہی تھی. یہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا جولائی میں ہی. لیکن آپ نے قوم کو بتایا 27 مارچ کے جلسے میں, اف یو ریممبر, جیب سے خط لہرا کے انہوں نے لہرایا تھا. آپ لوگوں نے اپنی ایجنسیز کو نہیں بتایا, آپ نے پارلیمنٹ کو نہیں بتایا, آپ نے جلسے کو بتایا, اور آپ کو یہ پتا تھا کہ جولائی سے ہی آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے. سو چھپایا کیوں شندانہ؟ اگر پہلے بتا دیتے تو حالات کچھ اور ہوتے. کون کہہ رہا ہے کہ چھپایا بینش؟ آپ کو پتہ ہے, آپ بلاول بھٹو صاحب پڑھے لکھے انسان ہیں. سنیں نا, بلاول بھٹو صاحب پڑھے لکھے انسان ہیں, بٹ انہوں نے ہماری حکومت کے آتے ساتھ ہی بہت فنی سے بات کہی تھی کہ ہم نے سنا ہے کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے ساتھ سیکرٹ نیگوشیشنز کنکلوڈ کر لی ہیں اور ہم بعد میں بتانے جائیں گے. یہ میں اکتوبر 2018 کی بات بتا رہی ہوں, اور نیگوشیشنز ہماری اگلے سال مئی جون میں جا کے ہوئی تھیں, اسٹارٹ اسی ٹائم ہوئی تھیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا اسٹیٹ سیکرٹ ہو اور وہ فوج اور عمران خان بیٹھ کے دنیا کو بتائے. ٹھیک, اس پہ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, یہ بڑے بڑے معاملے ہوتے ہیں. لیکن جو آپ نے انٹرسٹنگ کنسپریسی کی بات کی ہے, میں آپ کو میم بتا دوں کہ میں اس سے ایک مرحلے سے گزر چکی ہوں. میں کسی کی اس وقت پگڑی نہیں اچھالنا چاہ رہی کہ پیپلز پارٹی میں کون تھا, نون میں تھا, ہینڈلر کون تھا, کس نے کیا, کس کے ساتھ کیا, کتنے پیسے چلے, کس نے پیسے چلائے. ایک چیز پتہ ہے, یہ چیزیں انسان ای سی پی میں اور عدالت میں کہتا ہے. آپ چاہتی ہے تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے پگڑی اچھالنا, بٹ آئی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ. میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں, یہ نیشنل اسمبلی میں ممبرز ہیں اور ہر پارٹی میں اچھے اور معتبر لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر بات کھلوانی ہو تو. لیکن جو آپ نے 27 مارچ کی بات کی نا میڈم, میں آپ کو آئی ایشور یو آن دس ایشو کہ جب عمران خان کو پتہ چلا, اس سے بہت پہلے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے جو ممبرز ہیں ان کو پتہ چل چکا تھا. بیکاز جب ڈونلڈ لو کی اور اسد مجید کی ملاقات ہوئی, اس میں آپ کے ملٹری اٹیشے بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ فارمل گزیٹڈ منٹڈ میٹنگ تھی, اور یہ تمام منٹس آپ کی ایجنسیز کے پاس بہت پہلے تسلیم کر لیا گیا کہ دھمکی آئی, تھریٹ آیا. یہ کل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ بولا تھا. اب ذرا شندانہ صاحبہ پلیز لسن ٹو پی ایم ایل این. جی, ناؤ یور رسپانس ہے نا, ان انٹرپٹیڈ, آرام سے تسلی سے آپ جو بات کرنا چاہتی ہیں آپ کریں. پی ایم ایل این ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے. ہماری پارٹی میٹنگ میاں نواز شریف صاحب ہمارے قائد چیئر کرتے ہیں, اور یہ شندانہ صاحبہ یا کسی پی ٹی آئی والوں سے ہم نے نہیں پوچھنا کہ ہم اپنی پارٹی میٹنگ کب کریں اور کون کرے. ہماری ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور سب کی رائے سنی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. عمران خان کی طرح ایک فیشسٹ پارٹی نہیں ہے جو ادھر بیٹھے ہوئے ایک آرڈرز پاس کر دے عارف علوی کو اور یہاں گورنر کو, اور ان کو کہیں کہ آئین شکنی کرے یا قاسم سودی کو. سو ہماری پارٹی کی اپنی ڈیسیجن ہے. دوسری بات, بڑی اچھی بات ہے شندانہ صاحبہ نے یہاں بیٹھے ہوئے شہباز شریف کی تعریف کی. بالکل, ہی از اے ویری گڈ
پرائم منسٹر. اور یہ تو پرویز الہی صاحب نے خود ہی اپنی کسی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان کے نیپی بھی تبدیل ہوتے ہیں اور وہ لاڈلا ہے, اس کو دودھ پلایا جاتا ہے. عمران خان کو بالکل کچھ نہیں آتا, لیکن شہباز شریف صاحب ایکسپیرینسڈ ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کو وہ اس لیے مل رہے ہیں بیکاز ڈیموکریٹک پارٹی یا آل پارٹیز کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے اپنی ڈیسیجن میکنگ میں. So this is for us to decide when we conduct or where we conduct a party meeting. دوسری بات, یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کی سازش یہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 3.5 سال میں کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی, ملک کا جی ڈی پی تباہ کر دیا. ابھی ہم مہنگائی کی بات کریں, بالکل صحیح ہے, ہم نے مہینے میں آ کے تو نہیں کر دی نا, ہم تو تب بھی کہتے یہ لوگ اپنا بیانیہ کیا دیتے تھے, پاکستان تو سستا ترین ملک ہے, پاکستان میں تو مہنگائی نہیں ہے, نکال دیا نا, یہ تو عالمی, میں تو کہہ رہی ہوں, اب آپ حکومت میں ہیں, اب ہمیں آپ سے پوچھنا پڑے گا, چاہے ایک دن ہوئے آئے ہوئے یا چاہے ایک مہینہ ہوا, ہم نے اکنامک پالیسی بھی بنا رہی ہے اور بالکل کرنے شامل. لیکن میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ان کی مشاورت نواز شریف صاحب سے جو ملک کو بگ چیلنجز درپیش ہیں, چاہے الیکٹورل ریفارمز ہے, چاہے نیکسٹ الیکشنز کی بات ہے, چاہے اکنامک پالیسی کی بات ہے, چاہے یہ جو ہاؤ ٹو ڈیل ود دس اینٹی اسٹیٹ عمران خان جو یہ ابھی بات ان نے جس طرح سے چینج کر لیا, یہ سب چیزوں کی مشاورت کے لیے نواز شریف کے پاس جا رہے ہیں. اور بہت اچھی بات ہے, ہم جا رہے ہیں, ہمارے تو پارٹی کے قائد ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے تیمور. بہت سی ڈسکشن ہے لیکن یہاں سے شروع کر لیں میں آپ کے ساتھ. بھائی اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی ہے, بلڈ بات ہو گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی عمران خان کی, پی ٹی آئی کی, اسد عمر کی, پتہ نہیں کس کس کی سخت ترین ناقد رہی ہے. اب کیا ہو گیا, اب تو آپ حکومت میں ہیں سر, کس سے پوچھوں, آپ سے نہیں پوچھوں تو کس سے پوچھوں, کیا ہو گیا اب؟ اور وزیر اعظم صاحب ایک کیبنٹ چھٹی پہ جا رہے ہیں 2 دن کے لیے لنڈن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کھچڑی عمران خان نیازی اور اس کی ٹیم پکا کے گئی ہے وینش, کیا آپ سمجھتی ہیں وہ 1 مہینے کے ہم سارے مسئلے حل کر دیں گے؟ وہ پرائسز بھی ہم 1 مہینے میں گرا دیں گے, وہ اسٹاک ایکسچینج کو بھی ہم 1 مہینے میں سیٹل کر دیں گے؟ 3.5 مہینے میں ان لوگوں نے یہ حشر کیا ہے اس ملک کا جو پاکستان کے بننے سے آج تک کسی نے نہیں کیا. تو وی ول نیڈ سم ٹائم, ہمیں وقت درکار ہے, ہم کام کر رہے ہیں, ہماری پالیسیز بہترین ہے. میرے خیال سے اٹ ول ٹیک اس another 3 to 6 months. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بینش, وی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم. 1.5 سال میں الیکشن ہونا ہے پھر سے, تو 1.5 سال کے اندر ہمیں اس ملک کی اکانومی کو بھی واپس اسٹیبلائز کرنا ہے. ہم نے جو ان لوگوں نے پرائس ہائیک کھانا خراب کر دیا ہے ہم پاکستانیوں کا, ہمیں اس کو اسٹیبل کرنا ہے. انہوں نے جو کرپشن کے 117 سے 140th ورسٹ موسٹ کرپٹ نیشنز پہ لے گئے تھے, اس فگر کو ہم نے نیچے لے کے آنا ہے. تو یہ ساری ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ہیں. اور سیکنڈلی یہ جو ہے ہم نے کوئی جو ہے نا شوق سے حکومت نہیں لی, ہم نے حکومت مجبوری میں لی. اور اس لیے لی, اگر ہم نہ لیتے تو جس سپیڈ پر پاکستان کا کباڑا عمران نیازی کر رہا تھا, تو پتہ نہیں اور 1.5 سال اگر ہم انہیں دیتے تو کیا ہوتا. اصل میں تو اگر ہم ان کو 1.5 سال اور دیتے تو یہ اپنی موت بہتر مرتا. سیاسی موت کی بات کر رہا ہوں, پر ہم نے تو بہت ذمہ داری لی ہے. وی آر ایٹ اسٹیک. تو اب ذمہ داری لیا تو 1.5 سال دیتے تو آپ کا میرا تو خیر ہے بینش, ٹائم نہ مانگے نا, پھر تو پرفارمنس دے. بلڈ بات ہو گیا سر, بلڈ بات. اوئے ہوئے ہوئے, اتنا برا تو عمران خان کے دور میں نہیں ہوا سر. یو ہیڈ اٹ بائی چوائس, ناؤ یو ہیو ٹو آنسر سر. آئی کین ناٹ آسک دس کوسچن ٹو شندانہ. شندانہ سے صرف میں سازش کا پوچھ سکتی ہوں سر, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں پوچھ سکتی. میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ ہم نے بہت بڑا رسک لیا ہے. ہم نے, ہماری مجبوری تھی اس ملک کو بچانے کے لیے, اس ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے. وی آر ناٹ سٹنگ آن اے اسٹیج. اچھا مجھے بریک تک آ جا رہا ہے تیمور, اس مجبوری کے میں صدقے جاؤں, تیمور آئی ایم ناٹ ڈن ود یو. آئی کم بیک ٹو یو. آئی نو آپ نے پروگرام میں نے آپ کو دیر سے ان کیا ہے because I had to take a break for that. I have to take another break. اور اس کے بعد میں واپس آ کے آپ کی اس مجبوری کی بات کروں گی. یہ کیسی مجبوری ہے کہ پنجاب میں آپ کے 7 ارکان ہیں لیکن 4 سے 5 وزارتیں آپ کو چاہیے, آپ کو سینٹر کے اندر تمام آئینی عہدے چاہیے. کیسی مجبوری ہے یہ میں مجبوری سمجھنا چاہوں گی. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی بیک. ویلکم بیک جی. یہاں پر ڈسکشن جاری ہے اور جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا, سری لنکا کی ایک ایگزامپل تھی. پاکستان جو ہے پتہ نہیں اس کا کیا مستقبل ہے, کیا حال ہے, بیکاز یہ لگ رہا ہے کہ بالکل ہی انٹرینڈ قسم کا ایک پورا ماحول ہے, کیونکہ تیاری اس حکومت کی بھی, اس سیٹ اپ کی بھی کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات کس طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کرنے ہیں.
मेरे साथ इस वक्त हिना परवेज़ भट्ट हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी शंदाना गुलजार साहिबा, मुझे इस वक्त तैमूर तालपुर साहब ने ज्वाइन किया है। तैमूर साहब, आपसे एक सवाल मैं और करना चाहती हूँ और फिर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बढ़ूँगी। तैमूर साहब, मुझे ये तो नहीं पता कि आपकी कितनी मजबूरी है और ये कौन सी मजबूरी थी हुकूमत लेने की, लेकिन मैं आपकी सियासत की इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑन एयर तारीफ़ करूँगी, क्योंकि वजाहतें देनी पड़ेंगी शहबाज शरीफ को, वजाहतें देनी पड़ेंगी हमजा शहबाज को, परफॉर्मेंस का पूछा जाएगा शहबाज शरीफ से और हमजा शहबाज से, लेकिन वजारतें सारी आप इंजॉय कर रहे हैं। इसको कहते हैं सियासत करना, इसको कहते हैं कि किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रोफाइल बनाती है। तो इस चीज़ के लिए तो आप मुबारकबाद एक्सेप्ट करें तैमूर। तैमूर, आवाज़ आई है? ओके, तैमूर को आवाज़ नहीं आ रही है। एनीवेज जी, मुझे लग रहा है कुछ लिख रहे हैं, उनको आवाज़ नहीं आ रही, भाई उनकी आवाज़ सेट कर लीजिए। शंदाना, आई कम टू यू। शंदाना साहिबा, नैब काफ़ी एक्टिवेट हुआ है जी जी, और हमें सुनने में भी आ रहा है, आई हैव नॉट डिग डाउन दोस केसेस पर्सनली, लेकिन जो ऊपर से हमें खबर आ रही है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होंगी, इट इज़ रिगार्डिंग फराह गोगी साहिबा। ये कहा जा रहा है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता ये मामला फैलेगा, लोगों को ये बताया भी जाएगा इस हुकूमत की तरफ से भी, और जिस तरह नैब एक्टिवेट होगा कि थ्रू फराह गोगी साहिबा कुछ जो तहाइफ हैं वो बुशरा बीबी तक भी पहुंचाए गए हैं, मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ लोगों से। और अगर बुशरा बीबी तक बात आएगी शंदाना, तो बात तो फिर इमरान खान साहब के घर पर आ गई ना, फिर ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको अपना नैरेटिव बिल्डअप करने में, क्योंकि करप्शन का वो नैरेटिव है जो आपने शुरू किया PMLN के खिलाफ, वो लोगों ने बाय किया, और अगर यही नैरेटिव आपकी ऑपोजिशन आपके खिलाफ शुरू करेगी, इमरान खान के घर के बारे में बात करेगी, तो लोग इसको भी बाय करेंगे। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू मैडम। शुक्रिया बीनिश। इज दैट द क्वेश्चन? यस, बस यही सवाल था जी। अच्छा जी, देखिएगा, एक तो ये जो है फरहत गुज्जर साहिबा, ये पंजाब असेंबली के एक MP हैं, PMLN की, ये उनकी बहू हैं, ठीक है, PTI से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि मैं ख़ुद आज तक ज़िंदगी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की घरवाली से नहीं मिली, तो उनके दोस्त कौन है कौन नहीं है, बट TV में आता है, अखबारों आता है, तो हमने मान लिया, ठीक। ओके। फवाद चौधरी ने एक बहुत फ़नी सा इंटरव्यू दिया था, आई कांट रिपीट द लैंग्वेज, बट उन्होंने कहा था कि ये जो भी है, ये फ़रत साहिबा हमारी फुप्पो की बेटी नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशन करना है, जिसने करना है कर ले, एब्सोल्युटली कोई किसी को नहीं रोक रहा। हुकूमत इनके पास है, इदारे इनके पास हैं। कल हमारा एक बेचारा बच्चा फयाज़ खलील पेशावर से उन्होंने उठा लिया FIA ने, और उस पर केस क्या था कि एक बच्चे ने सिर्फ ये ट्वीट किया था कि वो जो मरियम नवाज़ साहिबा की पुरानी सारी हमारे पास कंपाइलेशन है वीडियोज़ की, कि मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं और मैं वक्त आने पर जब नवाज़ शरीफ कहेगा तो वीडियो रिलीज़ करूँगी। उस बच्चे ने सिर्फ वो रीट्वीट कर दी, उसके FIA उठा के ले गई। तो उनके पास तो सब कुछ है, करे, कौन रुक सकता है? फरहत गुज्जर को पकड़े, उसके खावंद को पकड़े, उसको बच्चों को पकड़े, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन माजरत के साथ बिनिश, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो है एंटी करप्शन नैरेटिव, ये खान साहब का था, और ये लोग खान साहब पे 1 रुपया प्रूफ करके दिखाएं, मैं उस दिन सियासत छोड़ दूंगी। आई कैन अश्योर यू, जो करप्ट थे वो करप्ट हैं, वो करप्ट रहेंगे, ये उनकी DNA में है। एक चीज शंदाना, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन टू यू। सुन ले। हाँ, जी। एक लास्ट क्वेश्चन। देखिए, आपने खान साहब की बात की, आपने इतना बड़ा चैलेंज भी कर दिया, एंड आई ऑनर योर वर्ड्स, आई रिस्पेक्ट योर चैलेंज। लेकिन आपको ये भी याद है कि अपने एक इंटरव्यू में रिसेंटली इमरान खान साहब ने फराह गोगी को डिफेंड किया था, यू रिमेंबर दैट? तो अगर आप इतनी बड़ी बात कर रही हैं और अगर फराह गोगी के अगेंस्ट चीजें साबित हो गई, फिर आप क्या करेंगी? तो आप चैलेंज करिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर फराह बीबी के ऊपर इस तरह की बात आ गई, साबित हो गई। नहीं बीनिश, मेरी बात तभी तो सच साबित हो रही है अगर इमरान खान कह रहा है कि उसने चोरी नहीं की, और मैं कह रही हूँ कि आप इमरान खान पे साबित कर दें। ये तो वो बात हुई ना कि जब मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारे बेटे बाहर रहते हैं यूरोप में और बाहर का कमाते हैं और हम इनके असासों के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन जब सऊदी जाते हैं एक ऑफिशियल मीटिंग पे, तो मियां साहब का बेटा भी एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर वहाँ बैठा होता है, और शहबाज शरीफ का बेटा भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर एक ऑफिशियल पाकिस्तान की मीटिंग में बैठा होता है। तो पहले तो इनसे ज़रा पूछ लें कि आपके आप स्कॉन्डर भगोड़े बेटे जो बाहर बैठे हैं, जो कितने केसेस में मुलविस हैं, आपके तो वो डायरेक्ट बच्चे हैं, आप खुद केसेस में हैं। और बिल्कुल फरहत गोगी पे भी, या जो भी इसका नाम है फरहत गुज्जर, इसको पकड़े, इस पे केस करें। अगर खान डिफेंड भी कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? अब करें ना उस पे केस, कौन रोक सकता है आपको? आपके पास तो सारे इदारे हैं, हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है। ऑल राइट, ज़रा सुन ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सुन ले। आई एम श्योर कि आप जवाब जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगी, जो मैं ऑब्वियसली इनसे पूछना चाहती हूँ तैमूर तालपुर साहब से। तैमूर साहब, आप पता नहीं कहाँ चले गए थे बीच में, मैं तो मतलब जानना चाहती हूँ, मजबूरी का नहीं मुझे पता, पर सियासत के लिए 100 मार्क्स सर, 100 on 100 के सवाल पूछे जाएंगे, एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी शहबाज शरीफ से और हमजा शहबाज से, लेकिन वजारतों के मजे आपके पूरे हैं सर। इसको कहते हैं सही सियासत। वेल डन सर, आई एम इम्प्रेस्ड।
پہلی بات تو ہم نے وزارتیں اپنے شوق کے لیے نہیں لی ہیں, ہم نے وزارتیں اس لیے لی ہیں تاکہ ہم میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کر مل کر ساری جمہوری طاقتیں ایک ساتھ اپنا ذہن اور اپنی طاقت لگائیں اور اس ملک کو اس مصیبت سے نکالیں جس میں عمران خان اور ان کی فرا گوگی نے ہمیں ڈال دیا تھا. آپ نے مبارکباد دی, اس لیے میں خیر مبارک کہتا ہوں, ویلکم کرتا ہوں آپ کے کمنٹس کو, کیونکہ واقعی بہت بڑی بات ہے بیٹھے ہوئے ایک اتنے کرپٹ, اتنے پہنچے ہوئے انسان کو اس طرح سے پی ایم ہاؤس سے باہر نکالنے کا شاید کسی نے سوچا ہوا نہیں تھا. یہ ماسٹر مائنڈ تھے میرے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, جن کی حکمت عملی پر کام کر کے سب نے ایک ساتھ مل کے اور ان سے جان چھڑائی, اور وہ ساری کوپریشن اور سنسیئرٹی جو باقی سب جماعتوں نے بھی دکھائی, کیونکہ سب ان کو دیکھ کر بیٹھے تھے. ان کے 22 MNAs ان کو دیکھ رہے تھے, ان کو پتا تھا کس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے, کس طرح سے کھانا خراب ہو رہا ہے. ان کے MNA سے میں تو بڑا ٹائم گزارا ہے نا, آئی واز ود دیم فار آلموسٹ اے منتھ ان اسلام آباد ایٹ سندھ ہاؤس. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے قصے کہانیاں جو خان صاحب کی بتائی ہیں, آئی ایم سوری آئی ہیو 2 ladies here and you are the third one, تو I won't even want to stoop down to that level. پر جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں تو میں وہاں بیٹھ کے شکر کرتا تھا اور سلام پیش کرتا تھا ان 22 MNAs کو کہ یار آپ نے ہمت کی کہ آپ نے اتنے کرٹیسزم کے باوجود زرداری صاحب کا کہنا مانا, میاں صاحب کا کہنا مانا اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے, کیونکہ مجھے پتا ہے وہ کیا باتیں کرتے تھے اور وہاں پر کیا ہوتا تھا. خیر, جس طرح سے وہاں کی گورننس تھی وہ آپ کے سامنے تھی. ایک سال میں 7 8 IG اور اپنا چیف سیکرٹریز چینج ہو رہے تھے. وہاں پر جو کرپشن کا لیول تھا آپ نے دیکھے کہاں سے کہاں چلا گیا, اور کوئی مقصد جو ان کا تھا ملک دشمنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اور آج وینش آئی ایم سوری ٹو سے, پر آج عمران نیازی نے یہ پروف کر دیا ہے کہ اس سے بدتر انسان اس ملک میں سیاستدان کے طور پہ نہیں آ سکتا, جس نے آج اپنی سیاست کے لیے, اپنی پی ایم شپ کے لیے, پھر پی ایم ہاؤس میں واپس جانے کے لیے پورے ملک کو اسٹیک پہ لگا دیا ہے, جو ہیٹ سپیچز کر رہا ہے, جو ہمارے اداروں کے خلاف باتیں کر رہا ہے, جس طرح سے وہ بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرے خیال سے آرٹیکل 6 بہت جلد ان پر لگنا چاہیے. ہیلو سر جی آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں, سندھ میں بھی تو حکومت میں تھے, سینٹر میں بھی آ گئے, آپ شکایتیں کر رہے ہیں بلاسفمی لاز کے تحت. آپ نے جو پرچے درج کرائے ہیں الحمدللہ یہ بتائیے ذرا, حکومت میں الحمدللہ اب تو ہم سندھ میں بھی ہیں, تو پنجاب میں بھی ہم ہیں, تو بلوچستان میں بھی ہم ہیں, تو پاکستان میں میں تو مان رہا ہوں اس بات کو. پی ڈی ایم سے نہیں پوچھ رہی ہوں, خالی حکومت سے نہیں پوچھ رہی ہوں, یہ صرف سوال میں پیپلز پارٹی سے پوچھ رہی ہوں. کیا بلاسفمی لاز کے اگینسٹ جو پرچے درج کرائے ہیں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ انہوں نے ٹھیک کام کیا؟ یہ آخری سوال ہے میرا آپ سے, جلدی کریں, مجھے جلدی جواب دے دیں. دیکھیں جی, ہر چیز قانون کے دائرے میں رہی ہے. جو چیز پاکستان کے اس میں آتی ہی نہیں ہے دائرے میں, تو اس کا آپ الزام ہمیں نہیں دے سکتے, اس کا الزام ہم پہ ثابت ہی نہیں ہوتا ہے. پر حکومت میں ہم بالکل ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں گی اس ملک کو اس کرائسس سے ہم نکالیں گے. ہمارے ہاں ہماری باجیاں جو ہے کپڑے اور درزی کا کام کر کے 80 ارب اپنے اکاؤنٹ میں وائٹ کر کے نہیں ڈالیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کو ہماری کوئی گوگیز بھی نہیں ملیں گی. حکومت بدل گئی ہے, عوام کے حالات نہیں بدلے. تب میں مانوں گی جب بینر سلیم کے میرے سامنے کیمرہ مین کے حالات بدلیں گے نا سر, تب میں بھی آپ کو سیلوٹ کروں گی, جس طرح آپ سیلوٹ کرتے ہیں نا کہ جی بہت اچھی سیاست کی ہے. میں اس دن کا انتظار کروں گی سر, اور اسی پلیٹ فارم پہ اگر یہ حکومت ڈیلیور کر گئی, میرے حالات بہتر ہوئے, یہ عمران کیمرہ مین کے حالات بہتر ہوئے, کاشف رانا صاحب کے حالات بہتر ہوئے نا سر, میں آپ کو سیلوٹ کروں گی. پھر میں انتظار کروں گی اس وقت کا. جی ہے نا, یہاں سے شروع کریں. نواز شریف صاحب کے صاحب زیادہ سیاست میں نہیں ہے, یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے شندانہ کا, مجھے اس کا جواب دے دیں. آخری کامنٹ آپ سے ہے, لیکن پھر بھی وہ پارٹی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں پی ایم ایل این کے بہاف پہ. دیکھیں, پہلی تو میں ایک 2018 میں جب پی ایم ایل این حکومت سے گئی تو انفلیشن 4.5 تھا. یہ اب گئے اور جب ان کے جاتے ہوئے انفلیشن ریٹ واز 14%, فوڈ انفلیشن واز 18%. تو ان کی بری پالیسیز ان دا لاسٹ 3.5 ایئرس, اکنامک پالیسیز اتنی بری تھیں کہ ہمیں, اور عمران خان, یہ تیمور طالب پر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, عمران خان از اے سیکیورٹی رسک فار دس کنٹری. جس طرح چلے گئے آ کے انہوں نے اداروں پہ باتیں کی, جس طرح آئی ایم شیور ان کو ہنسی آ رہی ہوگی شندانہ کو, کیونکہ وہ چلے گئے ہیں, اس لیے ہنس رہی ہیں. عمران خان از ناٹ اونلی اے اکنامک رسک فار دا کنٹری, ہی از آلسو اے سیکیورٹی رسک. جس طرح ٹائم اپ ہو گیا ہے, حکومت ختم ہونے پہ اداروں پہ ایک منٹ مجھے کل بھی شو کرنا ہے میرا اس پلیٹ فارم سے. پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک چھوٹی سی گزارش ہے. پی ٹی آئی سے تو ہم سوال کر رہے ہیں, گزارش یہ ہے کہ سر اب آپ لوگ حکومت میں ہیں, آپ نے حکومت بن کے جواب دینے ہیں. سب کا بہت شکریہ, کل ملوں گی میں آپ سے. اللہ حافظ.